अस्सलाम वालेकुम पाइन अजमल जामी ऑफिशियल में खुश आमदीद। जुमातुल मुबारक 11 अप्रैल 2025 जब ये फ़कीर आपसे मुखातिब। ये इस नाचीज़ का यूट्यूब चैनल अजमल जामी ऑफिशियल मोहब्बत का इजहार करना हो तो आप इसे सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, क्योंकि हमारे यहाँ लेस फनकारी मोर जानकारी पाई जाती है। दो बड़ी अहम खबरें हैं और संजीदा खबरें हैं जो मैंने आज आप तक पहुँचानी हैं, लेकिन उससे पहले जिगर का एक शेर सुनिए कि ये इश्क नहीं आसान, इतना ही समझ लीजिए, एक आग का दरिया है और डूब के जाना है। ये शेर है अली अमीन गंडापुर साहब, बैरिस्टर गौहर आज़म सवाती और दस्तयाब पीटीआई की क़यादत के लिए, जो उन्हें चैलेंजेस और दबाव जिसका सामना है उसके ऊपर ये शेर मैंने पढ़ा है। लेकिन इस सबको देखते जानते हुए अली अमीन गंडापुर एक ऐसी बारीक चाल चलने को हैं जिसके बाद अगर वो कामयाब होती है तो रिलीफ की सूरत बहरहाल निकल सकती है। दूसरी खबर है सुप्रीम कोर्ट से, जहाँ पे जजेस ऊपर एलिवेट भी होते हैं। तो जुडिशल कमीशन के इजलास में लाहौर हाई कोर्ट से एक जज साहब को ऊपर ले जाया गया है, सुप्रीम कोर्ट का जज बना दिया गया है। वही जज साहब जिन्होंने एक ज़माने में जनाब नवाज शरीफ साहब को 50 या 100 रुपए के स्टाम्प पेपर के ऊपर बाहर जाने की इजाज़त दी थी। और दिलचस्प खबर इसमें क्या है, जो तहरीक इंसाफ के लोग इस कमीशन में हैं, क्या उन्होंने इस जज साहब के हक में वोट दिया या नहीं? अगर आप जानना चाहते हैं मेरे साथ रहिएगा। PSL भी शुरू हो रही है और हमारा एक लड़का नूर जमान, उसने स्क्वाश चैंपियनशिप अंडर 23 भी जीती है। ये भी तारुफ कौन साहब हैं, कहाँ से आए, इनका खानवादा क्या था, आप तक आज बयान करने की कोशिश करूँगा। देखिए, बात ये है कि आज़म सवाती साहब मंजर आम पर आए हैं। कल मैंने आपसे अर्ज़ की कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर या किसी भी सियासी जमात के अंदर हमेशा कुछ लोग ऐसे होते हैं जो मुफाहमत की बात करते हैं, मुफाहमत के ज़रिए मामला हल करने की कोशिश करते हैं, और कुछ मुज़ाहमत के ज़रिए। बस औक़ात दोनों अप्रोचेस साथ चलती हैं, कभी दबाव बढ़ाया, कभी बातचीत की। तो वो मैंने गुजारिश की, एक बीपर मेरा सुनो न्यूज़ पर नशर हुआ, 35 या 40 सेकंड्स का एक ख़बर थी, जिसमें ये तासुर दिया, हमारे रिपोर्टर हैं यासिर हुसैन, उन्होंने, कि जी एज़ इफ़ PTI ने मुज़ाहमत की बजाय मुफाहमत का रास्ता इख्तियार कर लिया है, और अलीमा बीबी और मुराद सईद के हवाले से क्वेश्चन मार्क उन्होंने उठाया। तो ऑन रिकॉर्ड जो मेरे जुमले मैंने जो अदा किए वो बीपर की सूरत में टीवी पर नशर हुए, जहाँ फ़कीर ने ये अर्ज़ की थी, क्योंकि कल से लेकर आज तक लोग यूट्यूब के नीचे भी और सोशल मीडिया के ऊपर भी अजीब गालम गलोच से फ़कीर को नवाज रहे हैं। तो भाई मैंने अर्ज़ क्या किया था जो ऑन रिकॉर्ड मौजूद है? अर्ज़ ये की थी कि मुफाहमत की कोशिश तो पहले दिन से हो रही थी। मुफाहमत की कोशिश हमेशा पार्टी के अंदर लोग करते हैं, लेकिन जहाँ तक ताल्लुक है कि मुज़ाहमत तर्क करनी है, जहाँ तक ताल्लुक है मुराद सईद साहब या अलीमा बीबी के ऊपर सवाल निशान का, तो ये क्रॉस चेक करें, ये खबर दुरुस्त नहीं है। ये मैंने ऑन रिकॉर्ड कहा, तो मैं दोबारा ऑन रिकॉर्ड कह रहा हूँ। लेकिन आज आज़म सवाती साहब सामने आए, वो कहते हैं कि आरिफ अलवी साहब जब आएंगे, वापस अमेरिका के दौरे पर हैं, तो फिर मुज़ाकरात में पेशरफ्त होगी। वो कह रहे हैं कि इमरान खान साहब ने तल्खियाँ ख़त्म करने का हुक्म दिया। तो अब ये मैं तो नहीं कह रहा, ये आज़म सवाती साहब कह रहे हैं। तो आज़म सवाती साहब जाने, उनके चाहने वाले जाने। मैं तो सहाफ़ी हूँ जो रिपोर्ट कर रहा हूँ कि PTI के ज़िम्मेदार ये कह रहे हैं। वो ज़िम्मेदार जो इमरान खान साहब से मिला है, वो ज़िम्मेदार जिसके लिए सुबह 7 बजे जेल के दरवाजे खुले थे। अब आरिफ अलवी साहब का भी सुन लीजिए आप। आरिफ अलवी साहब अमेरिका के दौरे पर हैं, बड़े मंजे हुए सुलझे हुए उनकी शख्सियत है। जब भी उनसे मुलाकात मेरी होती है, लाहौर में जब भी आते हैं, तफसीली मुलाकात मेरी उनके साथ होती है। कमाल शख्सियत है, अदबी ज़ौक़ बड़ा आला है। तो अलवी साहब CNN के एक इंटरव्यू में भी गए, फॉक्स टीवी के इंटरव्यू भी दिया, पाकिस्तान की सूरत हाल, इमरान साहब के हक में बात, मैंडेट चोरी की बात, खुल के अमेरिका में वो कन्वेंशन से ऐसी बातें कर रहे हैं। तो मेरी राय अब ये है कि जो सवाती साहब बता रहे हैं ना कि अलवी साहब आएंगे तो मिशन आगे बढ़ेगा मुज़ाकरात का, ये दुरुस्त नहीं है। क्योंकि अलवी साहब जब वापस आएंगे तो दबाव का सामना होगा, वो मज़ीद किरदार अदा नहीं कर सकेंगे। जो भी किरदार अदा होगा वो अली अमीन गंडापुर और इमरान खान साहब के ज़रिए होगा, और अलीमा बीबी को ऑन बोर्ड करके होगा। अदरवाइज़ कोई नुस्खा, कोई फार्मूला नहीं चल सकेगा। ये भी ध्यान से सुन लें, गाली देने से पहले ये भी सुन लें। तो ये है कहानी आज़म सवाती साहब की। लेकिन बहुत जल्द एक वफ्द दोबारा इमरान खान साहब के पास जेल में जा रहा है, तकरीबन वैसा ही वफ्द जो पहले भी जा चुका है चंद रोज़ पहले, और वो ना सिर्फ खान साहब से मिलेगा, कहीं और भी मुलाकात करेगा। बल्कि सवाती साहब तो ये भी कह चुके हैं कि बुध जुमेरात तक वो किसी और अहम शख्सियत से भी मिल सकते हैं। तो उनके दावे हैं, मैं तो रिपोर्ट कर सकता हूँ। और वो वफ्द जो है वो सिर्फ मुज़ाकरात, पॉलिटिकल सिचुएशन या रिलीफ या इंगेजमेंट की बात नहीं करने जा रहा, बल्कि वो खान साहब के साथ उस मुद्दे पे अब बात करने जा रहा है जो सबसे बड़ा इशू बना हुआ है PTI के लिए, KP सरकार के लिए, और विद इन PTI जो अंदर फटा है उसकी बुनियादी वजह भी तकरीबन वही मुद्दा है। वो जो माइंस एंड मिनरल बिल है, जिसके ऊपर सलमान अकरम राय साहब खुल के बोले हैं कि ये तो ऊपर से आया और कैसे इसके ऊपर अमल दरामद हो रहा है। माइंस एंड मिनरल बिल जो है
یہ میری اطلاع یہ ہے کہ فروری میں ایک شاید ایسا مراسلہ آیا تھا، اس کے بعد کچھ روز پہلے کے پی سرکار نے کابینہ میں اس بل کی منظوری دی تھی، اور پھر جانا تھا وہ اسمبلی میں بحث کے لیے، اور فائنل اس نے قانون سازی کا حصہ بننا تھا۔ آج جو تحریک انصاف کی سیاسی کمیٹی کا اعلامیہ جاری ہوا ہے، میں بل کی ڈیٹیل میں نہیں جا رہا، اس میں کہا گیا کہ یہ جو ایس آئی ایف سی کا بل ہے مائنز اینڈ منرل کا، اس میں صوبائی خود مختاری اور جو صوبائی حقوق ہیں معدنی وسائل کے، اس میں وفاق یا کسی بھی وفاقی ادارے کو ایسی حقوق منتقل کرنے کی کوئی شک شامل نہیں۔ یہ پاکستان تحریک انصاف کی جو سیاسی کمیٹی ہے اس کا آج اجلاس ہوا، اس کا اعلامیہ ہے جو میں پڑھ کے سنا رہا ہوں، اپنے سے خبر نہیں دے رہا۔ یہ کمیٹی کا اجلاس آج ہوا جس میں 12 14 15 لوگ تھے، 25 لوگوں کی کمیٹی ہوتی ہے، وہ بھی میں اندر کی خبر بھی دیتا ہوں کہ وہاں اصل میں ہوا کیا، کس کے چہرے اترے ہوئے تھے، کون پانی پی رہا تھا اور کون پریشان تھا۔ اور علی امین صاحب نے بہت بڑا دعویٰ اور چیلنج بھی کیا باقی تب شرکا کو مخاطب کرتے ہوئے، وہ بھی بیان کرتا ہوں۔ اس میں یہ کہا گیا ہے کہ تمام سٹیک ہولڈرز کی مثبت تجاویز کو خوش آمدید کہا جائے گا، بل کی منظوری سے قبل دیگر پارلیمانی جماعتوں سے مشاورت جاری رہے گی، اور یہ بھی کہا کہ بل اسمبلی میں پیش کیا جا چکا ہے اور اس پر بحث جاری ہے، لیکن یہ بل عمران خان کے ایجنڈے، منشور، بیانی اور عوامی منگوں کے عین مطابق ہوگا۔ بل کی یہ منظوری عمران خان سے تفصیلی مشاورت اور ان کی اجازت کے بعد ہی ہوگی۔ اس بل پر کسی قسم کی جلد بازی نہ کی جائے گی اور نہ ہی جلد بازی ہو رہی ہے۔ پھر عمران خان صاحب سے جو 8 اپریل کی ملاقات ہے اس کے اوپر پی ٹی اے آفیشلی کیا لکھ کے دے رہی ہے، میں پڑھ دیتا ہوں۔ چیئرمین سے ملاقات کرنے والے افراد ملاقات کی تفصیلات یا ہدایات پر میڈیا سے بات چیت کرنے سے سختی سے منع کیا۔ جو لوگ عمران خان سے مل کے آ رہے ہیں اس کے اوپر میڈیا سے بات چیت پہ منع کر دیا گیا ہے، پی ٹی آئی کی کمیٹی منع کر رہی ہے۔ عمران خان کی حکم کے مطابق ان سے ملاقات کرنے والی شخصیات ان کی ہدایات تحریری طور پر پارٹی کے مرکزی سیکرٹری اطلاعات کو دیں گے، شیخ وقاص اکرم کو یعنی، اور وہ تحریری ہدایات اور بیانات صرف اور صرف مرکزی سیکرٹری اطلاعات ہی جاری کرنے کا مجاز ہوگا، ان کے علاوہ کسی بھی بیان کو مصدقہ نہ سمجھا جائے۔ سمجھ رہے ہیں آپ بات کو؟ اور پارٹی عہدیدار ایک دوسرے کے خلاف بیان بازی سے گریز کریں، خلاف ورزی پر شوکاز نوٹس جاری کیا جائے گا اور ان سے عہدے بھی واپس لے لیے جائیں گے۔ یہی نہیں بلکہ بیرسٹر گوہر کو پنجاب کے چیف آرگنائزر کے ساتھ اختیارات سے متعلق آگاہی دی گئی اور ایک 6 رکنی مشاورتی کمیٹی بنائی گئی ہے۔ سینٹرل میڈیا ڈپارٹمنٹ پاکستان تحریک انصاف، یہ وہ اعلامیہ جو جاری ہوا۔ میری کچھ لوگوں سے بات ہوئی جو شاید عینی شاہد ہوں، تو آج کا جو یہ کمیٹی کا اجلاس تھا پولیٹیکل کمیٹی کا، سلمان اکرم راجہ صاحب تو اس میں کراچی سے شاید شریک ہوئے یا نہیں ہو سکے، عمر ایوب صاحب، شبلی فراز صاحب، زلفی بخاری، حماد اظہر، عالیہ حمدہ، بیرسٹر گوہر، علی امین گنڈا پور اور دیگر اس میں موجود تھے۔ علی امین کافی تفصیلی انہوں نے بات کی، بالخصوص جو صوبے کو درپیش چیلنجز اور جو خطرہ جس کا وہ اظہار کر رہے ہیں وہ، اور جو باریک چال کی میں بات کر رہا ہوں خان صاحب کے لیے، وہ وہاں ڈسکشن میں لے کے آئے۔ علی امین صاحب نے بڑا اہم جملہ بولا، انہوں نے کہا جی جو لوگ مجھ پہ اعتراض کرتے ہیں یا میرے کردار پہ شک کرتے ہیں وہ آئیں میری کرسی سنبھالیں اور بتائیں کہ حل کیا ہے۔ جب بھی میں بات چیت کی کوشش کرتا ہوں تو مجھے شک کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے، بات چیت نہ کروں تو راہ کہاں سے نکلے گی، اور جن کو یہ لگتا ہے کہ میں غلط کر رہا ہوں وہ آ جائیں میری جگہ لے لیں۔ اور جو یہ بل کی صورتحال ہے اور عمران خان صاحب سے میل ملاقاتی کی صورتحال ہے، میری اطلاع یہ ہے کہ اسی پارٹی کے ایک انتہائی اہم ذمہ دار جو بیرسٹر ہوا کرتے ہیں، انہوں نے یہ کہا کہ یہ تو ایک آگ ہے، آگ کا دریا ہے، اس میں کیسے میں کود جاؤں۔ تو یہ احباب جو ہیں، یہ جو ذمہ دار ہیں، ان کی اپنی اپنی مجبوریاں ہیں جو کھل کے سامنے آ رہی ہیں، لیکن اصل مسئلہ یہ ہے کہ یہ صورتحال صرف کے پی کی نہیں ہے، سندھ میں کینالز کا ایشو ہے۔ سندھ میں کینالز کے ایشو پہ اندرون سندھ انڈیجنس تحریک ہے قوم پرست جماعتوں کی جانب سے، پیپلز پارٹی آن دی فیس ویلیو یہ کہنے پہ مجبور ہے کہ ہم اس کی منظوری نہیں ہونے دیں گے نئی نہروں کی، لیکن سندھ کی حکومت کو بھی دباؤ کا سامنا ہے کہ یہ ہوگا، ورنہ انہیں بھی کئی خدشات کا سامنا ہے۔ بلوچستان میں سرفراز بگٹی صاحب، ان کو بھی کئی ایک چیلنجز کا سامنا ہے۔ ایک طرف دھرنا اختر مینگل صاحب کا، مارنگ بلوچ گرفتار ہیں، جعفر ایکسپریس کا واقعہ ہوا ہے، ان سے بھی کئی مطالبات ہیں، وہ بھی خطرے میں ہیں۔ اور پھر آ جاتے ہیں گنڈا پور صاحب اور کے پی سرکار، 2/3 اکثریت، اس کے باوجود جہاں دہشت گردی کا مسئلہ ہے، جہاں سیاسی عدم استحکام ہے، وہیں یہ بل بھی ان کے اوپر بھی 2 آراء پائی جاتی ہیں ود ان پارٹی۔ تو وہ بل منظور کروائیں تو کیسے کروائیں، نہ کروائیں تو پھر جان بخشی نہیں ہوتی، پھر خدشات ہیں، پھر وارننگز ہیں، پھر چیلنجز ہیں۔ اسی لیے علی امین نے کہا کہ کوئی میری جگہ آ کے اس رستے سے نکال سکتا ہے تو نکال کے دکھا دیں۔
اور علی مین کو لگتا ہے کہ اگر یہ معاملہ حل ہو جاتا ہے تو اس کے بدلے میں خان صاحب سے کے لیے ریلیف بھی ہو سکتا ہے. یہی وہ وجہ ہے کہ جو انہوں نے حالیہ انٹرویوز کچھ دیے تو کہا کہ 90% تک بات چیت میرے ہاتھ میں ہے، میرے ہاتھ میں معاملات ہیں اور میں حل کر سکتا ہوں. انہیں لگتا ہے کہ اگر یہ والا دباؤ اگر ٹل جائے تو خان کے لیے ریلیف پیدا ہو سکتا ہے. باریک صورتحال ہے، خطرناک صورتحال ہے، دباؤ کی سی صورتحال ہے، اور پارٹی میں ٹوٹ پھوٹ اور اختلافات ہیں جس کی وجہ سے سنجیدگی کے ساتھ کوئی ایک بیانیہ اختیار کیے جانے کے امکانات کم ہوتے ہیں، ایک دوسرے کے اوپر الزامات لگائے جاتے ہیں، شک کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے. لیکن یہ بات بھی واضح کر دوں ایک صحافی کی حیثیت سے کہ اس پارٹی کو یہ بھی سمجھنا چاہیے کہ یہاں اس پارٹی میں کوئی ایسا شخص نہیں ہے جو عمران خان کے نام پر سودا کر سکے، کیونکہ اس شخص نے تو ابھی تک کوئی ڈیل یا ڈھیل ماننے سے انکار کیا ہوا ہے. ہاں وہ آن بورڈ نہیں آ پا رہے، ان کے ساتھ کمیونیکیشن کا گیپ ہے، آئسولیشن کا گیپ ہے، وہ اپنی جگہ ایک فیکٹ ہے. سلمان اکرم رضا صاحب کا ایک کلپ پوسٹ کیا وہ فلک جاوید صاحبہ نے کہ جی ان کی کمرے کی بجلی بھی کاٹی گئی، کھانا بر وقت نہیں ملا، 8x8 کا سیل ہے. تو یہ جو لوگ ملنے جاتے ہیں یہ مل کے آنے کے بعد اس سلسلے میں توجہ کیوں نہیں مبذول کرواتے، کیوں نہیں بات کرتے؟ ان سے پوچھا جانا چاہیے. تو بہرحال اس وقت یہ تینوں صوبے جو ہیں یہاں ایک دباؤ کی سی صورتحال ہے، مشکل صورتحال ہے، اور حتیٰ کہ جو اے این پی کے رہنما ہیں وہاں پہ افتخار حسین صاحب وہ بھی اس موضوع پہ بول رہے ہیں اور شکوہ کر رہے ہیں کہ میری سٹیٹمنٹس میڈیا نشر نہیں کر رہا. ڈیٹیلز میں نہیں جاؤں گا، لیکن چونکہ پی ٹی آئی نے اعلامیہ جاری کیا کہ اس بل میں ایسی کچھ ایک شامل نہیں ہے کہ جو صوبائی چیزیں صوبائی اختیارات کے خلاف ہوں. لیکن سلمان اکرم رضا صاحب کی سٹیٹمنٹ آپ نے سن رکھی ہے، میں مزید بات نہیں کروں گا. دوسری بات جو ہے وہ آپ مراد سعید کے حوالے سن لیں. انہوں نے سوات میں جو جرگہ اور جلسے کی کال دی، وہاں پہ کل نیشنل ہال میں تھا ایک پشاور میں جلسہ، وہاں مراد سعید کا ایک بار پھر سے ویڈیو پیغام ہے. وہ کہتے ہیں جی 2 آج چیزیں ہم نے طے کرنی ہیں. ایک یہ کہ جب بھی اسلام آباد کی کال آئے گی تو ہم سب اسلام آباد کی جانب جائیں گے عمران خان کے لیے، اور دوسرا جو کارٹلنگ کا ڈرون حملہ تھا ان کے لواحقین کے ساتھ تعاون جاری رکھا جائے گا. مراد سعید نے ایکٹیو کیا ہوا ہے پی ٹی آئی کے کراؤڈ کو چارج کیا ہوا ہے، لیکن وہ خود منظر عام پر ہیں نہیں، ویڈیو پیغامات کے ذریعے ہی وہ کر رہے ہیں جو باقی قیادت نہیں کر پا رہی. تیسری بات جو میں نے آج آپ سے بڑی اہم کرنی ہے وہ ہے باقر نجفی صاحب کے حوالے سے. سپریم جوڈیشل کمیشن کا اجلاس ہوتا ہے چیف جسٹس کی سربراہی میں. اس اجلاس میں 2 اراکین پی ٹی آئی کے بھی ہیں، میرا خیال ہے شبلی فراز اور ایک آدھی اور شخصیت بھی اس میں موجود ہوں گی. ان کی نمائندگی ہے، نیا یہ کمیشن بنا تھا، اس میں لوگ شامل ہوئے تھے 26ویں آئینی ترمیم کے بعد. تو اب سپریم کورٹ میں ایک اور جج صاحب کا اضافہ ہو گیا ہے. یہ جج صاحب ہیں باقر نجفی صاحب، وہی باقر نجفی صاحب جن کے حوالے سے میں نے ذکر کیا کہ نواز شریف صاحب کو جو اجازت ملی تھی اسٹامپ پیپر کے عوض جانے پہ 50 روپے کا، وہ انہی کا فیصلہ تھا، اور متنازع بھی رہے ہیں، ان کی تعریف بھی کی جاتی ہے. لیکن خبر میں آپ کو یہ دے رہا ہوں جو میری آج گفتگو ہوئی دنیا نیوز کے بڑے سینئر رپورٹر ہیں لاہور ہائی کورٹ کے محمد اشفاق صاحب، تو وہ کورٹ اور ججز کے اوپر گہری معلومات رکھتے ہیں اور میں ہمیشہ ان سے بات کرتا ہوں. انہوں نے بتایا کہ ستمبر میں، یہ جو ستمبر آنے والا ہے چند ماہ بعد، نجفی صاحب ہو رہے تھے ریٹائرڈ، لیکن اب چونکہ ایلیویٹ ہو گئے، چلے گئے سپریم کورٹ میں، جج بن گئے، تو 3 سال انہیں مزید مل جائیں گے. تو اب ان کی ریٹائرمنٹ سے پہلے ان کو نئی نوکری مل گئی ہے. یہاں 5 جج صاحبان کے نام زیر بحث تھے. عالیہ نیلم صاحبہ جو چیف جسٹس ہیں، جسٹس شجاعت جو سینئر موسٹ ہیں، باقر نجفی صاحب نمبر 3 پہ آتے ہیں، عابد عزیز شیخ صاحب اور صداقت علی خان صاحب. ان 5 میں سے جسٹس باقر نجفی کا نام چنا گیا ہے. خبر اس میں کیا ہے؟ خبر یہ ہے کہ پی ٹی آئی کے جو 2 لوگ ہیں انہوں نے باقر نجفی صاحب کے حق میں ووٹ دیا ہے. میرے پاس تو اطلاع یہ ہے، پی ٹی آئی تردید کرنا چاہے تو کر سکتی ہے. ساتھ میں جسٹس شجاعت جو ہیں جن کے اوپر کچھ تحفظات تھے اس سے پہلے جب لاہور ہائی کورٹ کا چیف جسٹس بننا تھا عالیہ نیلم صاحبہ نے، جسٹس شجاعت بھی دوڑ میں تھے تو ان کے نام پہ تحفظات تھے، کلین چٹ نہیں تھی. تو اطلاع یہ ملی کہ ان کو بھی کلین چٹ مل گئی ہے، یعنی مستقبل میں وہ بھی جب تک سروس میں لاہور ہائی کورٹ کے چیف جسٹس بن سکتے ہیں، یا پھر سپریم کورٹ میں ضرورت پڑی تو وہاں بھی ایلیویٹ ہو سکتے ہیں. اب آپ نے سوچ رہے ہوں گے کہ یار یہ افسردہ سی خبریں اس نے سنائی ہیں، تو یہ اچھی خبر کیوں نہیں سناتا. اچھی خبر یہ ہے کہ پاکستان کے نور زمان ہیں، انہوں نے انڈر 23 ورلڈ اسکواش چیمپئن شپ جیت لی ہے. پہلی بار انڈر 23 ورلڈ اسکواش چیمپئن شپ کا آغاز ہوا. یہ میڈن ایونٹ تھا، پہلا ایونٹ تھا. نور زمان نے یہ جیتی ہے. پشاور سے ان کا تعلق ہے نوجوان کا. 2 سیٹ سے گیم ہار رہے تھے، 5 سیٹ کی گیم ہوتی ہے، باقی تینوں سیٹ جیت کے 3-2 سے انہوں نے یہ مقابلہ جیتا. مصر کے کھلاڑی تھے جن کو انہوں نے ہرایا، کم بیک کیا. ان کے دادا قمر زمان تھے جو کہ 1975-76 میں برٹش اوپن بھی جیت چکے تھے. تو انہوں نے اپنے دادا کا نام روشن کیا ہے. پاکستان کے لیے بڑے عرصے بعد اسکواش کے میدان سے کوئی اچھی خبر آئی ہے. دوسری خبر ہے پی ایس ایل کے حوالے سے.
پی ایس ایل کی کیا کہانی میں آپ کو سناؤں، ایک سے بڑھ کر ایک تو تنازع وہاں پہ جنم لے رہا ہے. لیکن اب آپ سوچیں پی ایس ایل کا یہ 10واں ایڈیشن ہے، تو اس میں جیتنے والی ٹیم کو کیا ملے گا؟ جو جیتے گی ٹیم پی ایس ایل کا 10واں سیزن، اسے 5 لاکھ امریکی ڈالر ملیں گے، یعنی 14.5 کروڑ روپے. رنر اپ کو ملیں گے 2 لاکھ یعنی 5 کروڑ 61 لاکھ روپے. پنڈی میں تقریب ہو رہی ہے، پہلا میچ اسلام آباد یونائٹیڈ اور لاہور قلندر کے درمیان کھیلا جائے گا. کنٹروورسیز ابھی سے جنم لینا شروع ہو گئی ہیں کہ وہ کھلاڑی جو آئی پی ایل سے ریجیکٹڈ ہیں یا ان پہ بین ہے وہ ہم لے رہے ہیں، بڑا کھلاڑی کوئی ہے نہیں ہمارے پاس. ایسا ہی ہوتا ہے جب کرکٹ بورڈ ماٹھی ہوں، کرکٹ کا بیڑا غرق ہو، تو ظاہری بات ہے لیگ کھیلنے پھر وہی لوگ آتے ہیں جو ریجیکٹڈ ہوں. اور جب کرکٹ تگڑی ہو، ٹیم اچھا پرفارم کر رہی ہو، پیسہ تگڑا ہو، تو پھر لوگ آئی پی ایل کی جانب جاتے ہیں. اور اسی وجہ سے ہم نے میچز کا آغاز 8 بجے رکھا ہے، کیونکہ آئی پی ایل کے میچ 7 بجے شروع ہوتے ہیں. 2 چیزیں میں نے آپ کو بتانی ہیں پی ایس ایل کے حوالے سے. ایک، وہ میں نے دیکھا کپتان کھڑے ہیں ٹرافی کے ساتھ. محمد رضوان واحد تھے جو یونیفارم میں نہیں کھڑے تھے، انہوں نے اپنا روایتی ٹی شرٹ اور پتلون پہنی ہوئی تھی، باقی اپنے جو جرسی ہے ٹیم کی اس میں کھڑے تھے. تو میں نے چیک کیا، معلوم ہوا کہ رضوان ہیں بکری طبیعت کے. دوسرا شاید پیپسی کا لوگو تھا جس کا انہوں نے بائیک آؤٹ کرنا تھا، تو باقی پورے ایونٹ میں بھی تو وہی انہوں نے کٹ پہننی ہے یا کوئی اور پہننی ہے، یا ہو سکتا ہے اس پہ ٹیپ لگا لیں. باقی ظالمی کا ایک پوسٹر جاری کیا، ظالمی لکھا ہوا ہے، ایک بہت بڑا بندہ آگے کھڑا ہے کوئی جنگجو ٹائپ کا، وہ بابر اعظم ہے. تو وہ ظالمی ZALMI لکھے جاتے ہیں اسپیلنگ، تو وہ ZA کے بعد آگے بابر کھڑا کر دیا، آگے MI لکھا ہوا ہے. اب وہ ایڈورٹیزمنٹ والوں کی، مارکیٹنگ والوں کی عقل پہ تو میں دانگ ہوں کہ کیسی کیسی عقل ہے. اب آپ خود سوچنے کیا تصور آ رہا ہوگا. تو بہرحال میں آپ سے آج اجازت چاہتا ہوں، آپ سے ملاقات ہوگی اگلی اگلے ویلاگ میں. تب تک کے لیے اجازت، اللہ حافظ.